अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुनीर एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन स्टाइल। डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल उठाया है मैंने। डेंजरस टाइम्स इसका टॉपिक है। डेंजरस का मतलब होता है ख़तरनाक। डेंजर खतरे को कहते हैं, डेंजरस जो इसका एडजेक्टिव बन जाता है। तो इस पूरे एडिटोरियल के अंदर ये बता रहा है कि स्पेशली ये चूँकि सहाफ़ियों के मुतालिक इसने लिखा हुआ है कि उन पर जो अटैक्स हो रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये 2024 का जो साल गुज़रा है गुज़श्ता, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साल था। तो उस हवाले से बात हो रही है। मज़ीद जानने के लिए चलते हैं इस एडिटोरियल की तरफ। कह रहे स्पीकिंग द ट्रुथ, एस कैपिटल लिखा हुआ है, ये पी के साथ ही इसको आपने पढ़ना है। स्पीकिंग द ट्रुथ शुड नेवर, ट्रुथ भी पढ़ते हैं इसको, ट्रुथ भी पढ़ सकते हैं आप, फ वाला साउंड भी लगा सकते हैं जो इस वक्त ज़्यादा पॉपुलर है। टी एच का जो साउंड है वो था ज़्यादा प्रोनाउंस होता है। स्पीकिंग द ट्रुथ शुड नेवर बी अ डेथ सेंटेंस। कह रहे कि जब आप सच बोलते हैं ना, तो सच बोलने के लिए शुड नेवर बी अ डेथ सेंटेंस, आपको सज़ाए मौत नहीं रखनी चाहिए कि आप सच बोलेंगे तो आपको लटका दिया जाएगा। आगाज़ का जो उसका सेंटेंस है वो उसके ओपिनियन से स्टार्ट हो रहा है। द मोस्ट रीसेंट का मतलब होता है ताज़ा तरीन। रिसेंट का मतलब हाल ही में जो गुजरा वो होता है। मोस्ट रिसेंट ताज़ा तरीन। फिगर्स मीन एदाद शुमार। कहते हैं ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक पब्लिश्ड बाय द कमेटी, जो शाया किया गया पैसिव स्ट्रक्चर है। पब्लिश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाय लगा दिया गया, बाय द कमेटी, तो ये एक पैसिव स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कह रहे हैं कमेटी की तरफ से जो रिसेंटली जो ताज़ा तरीन एदाद शुमार शाया किया गया है, हाईलाइट वो बता रही है, नुमायाँ कर रही है, वाज़े कर रही है, शो कर रही है। दैट लास्ट ईयर वॉज द डेडलीस्ट, जिसको आप कह सकते हैं शॉर्टली खौफनाक किस्म का। जुमले के एतबार से अगर मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहूँ तो ये खौफनाक किस्म का साल था। 2024 की बात हो रही है। फॉर रिपोर्टर्स, रिपोर्ट करने वालों के लिए, एंड मीडिया वर्कर्स, और मीडिया में काम करने वाले जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए ये साल 2024, यानी जो चूँकि उसने कहा है रीसेंट ईयर्स, तो रीसेंट ईयर 2024 ही है। एवर सिंस, कह रहा है ये मीडिया वालों के लिए कब से ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है। द कमेटी स्टार्टेड, जब से कमेटी बनी है उसके बाद से लेकर अब तक, कीपिंग ट्रैक ऑफ जर्नलिस्ट्स किलिंग्स अबाउट 30 years ago। कह रहे 30 साल पहले जब ये कमेटी बनी थी, उसकी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल में सबसे ज़्यादा किसी साल के अंदर किलिंग हुई है। सबसे ज़्यादा किसी साल में जर्नलिस्ट्स को अटैक किया गया है। द CPJ, उसने एब्रीविएशन लिखी हुई है और इसकी जो फुल फॉर्म ऊपर लिखी हुई है, CPJ का मतलब होता है कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स। कह रहे द CPJ नोट्स वो नोट करती है या बताती है, और उसने ऑब्जर्व किया है दैट एटलीस्ट 124 जर्नलिस्ट्स वर किल्ड, कहता है तकरीबन 124 जर्नलिस्ट्स, 124 सहाफ़ी वर किल्ड। अगेन उसने पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। वर किल्ड इन 18 कंट्रीज़, 18 ममालिक के अंदर तकरीबन 124 जर्नलिस्ट्स को कत्ल किया गया है, किल कर दिया गया है इन 2024 में। यहाँ उसने 2024 के साथ 2024 के पीछे इन लिखा हुआ है। जब भी ईयर आता है तो ईयर के साथ इन लगता है, मंथ आएगा तब भी इन लगेगा। अगर डायरेक्ट कोई डेट आ जाती फिर ऑन का इस्तेमाल होता। जैसे अगर ये कहता कि 9/24 तो फिर वहाँ पर होता ऑन 9/24, यानी कोई परफेक्ट डेट दे दी जाती। जैसे हम कहते हैं ना लामा इकबाल वॉज बोर्न, तो हम अगर उनको सिर्फ ये कहते हैं कि 1977 तो फिर हम कहेंगे इन 1977। लेकिन जब हम लिखेंगे 9 नवंबर 1977 तो फिर हम कहेंगे ऑन 9 नवंबर 77। तो ये कह रहा है कि 2024 के अंदर 124 जर्नलिस्ट्स को कत्ल कर दिया गया।
یعنی یہ سب سے زیادہ ریشو ہے اب تک کی. ریفلیکٹنگ آگے اس نے انورٹڈ کاماز لگا دیے ہیں, ڈبل کوٹیشن بھی اس کو آپ کہتے ہیں, اور اس کے اندر بتا رہا ہے کہ ریفلیکٹنگ سرجنگ لیولز, کہہ رہے یہ بتاتا ہے, عکاسی کرتا ہے. ریفلیکٹ کا مطلب عکاسی کرنا, کوئی چیز بتانا, بتاتا ہے. سرجنگ لیولز, سرجنگ کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا, کہ بڑھتا ہوا لیول آف انٹرنیشنل کانفلکٹ, بین الاقوامی آپ کی یہ جو تنظیم ہے اس کا بتا رہا ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے. اب پیچھے اس نے بتایا کہ 2024 کے اندر اتنی زیادہ کلنگ ہوئی ہے, تو کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے, یہ بتا رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کانفلکٹس جو ہیں وہ کتنے بڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کانفلکٹس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. کلنگ کم ہوتی تو تنازعات نہیں ہوتے, ظاہر ہے کلنگس وہاں پر ہوتی ہیں جہاں پر تنازعات ہوتے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ مینس کہ اب جو کلنگ زیادہ ہو رہی ہے, اٹ مینس کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کانفلکٹس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اور کس چیز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے؟ پولیٹیکل انریسٹ, کہتا ہے سیاسی بد امنی بھی آ رہی ہے. یعنی کہیں پر جو صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہاں پر سیاسی بد امنی کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا تو دنیا کے اندر تنازع بڑھ رہے ہیں, اور یا پھر سیاسی بد امنی پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے صحافیوں کو مارا جا رہا ہے. اینڈ کریمنلٹی ورلڈ وائڈ, اور کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر, دور دراز دنیا میں کریمنلٹی بڑھ رہی ہے, یعنی جرائمز جو ہیں وہ ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. کہہ رہا ہے جرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور پولیٹیکل انریسٹ بھی ہے, یعنی سیاسی بد امنی بھی ہے, اینڈ کانفلکٹس بھی ہیں, تنازعات بھی ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر. گیون اٹس ڈس ریگارڈڈ فار انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل لا کو نظر انداز کرنا, اینڈ ہیومن رائٹس, اور انسانی حقوق. ہیومن رائٹس آپ ایچ اور آر کو کیپٹل بھی کر سکتے ہیں, ہونا چاہیے تھا, یہاں پر نہیں کیا ہوا. کہہ رہے ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل جو لا ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں یہ لوگ. یعنی ہیومن رائٹس کے مطابق آپ کسی بھی انسان کو کل تو نہیں کر سکتے, مار تو نہیں سکتے, کوئی کسی کو آپ پنش کر سکتے ہیں مگر آپ جان سے تو نہیں لے کے جا سکتے اس کو. تو ہیومن رائٹس کے ساتھ اس نے ڈیش ڈال دی. اس کو انگلش میں پنکچویشن میں ایم ڈیش کا نام دیا جاتا ہے. یہ سب سے لمبی ڈیش ہوتی ہے ڈیشز میں, اس سے چھوٹی ہوتی ہے این ڈیش, اور پھر ایک ہوتی ہے ہائفن جس کا یوز میں نے آپ کو بتایا تھا. این ڈیش لفظ ٹو کے لیے یا تھرو کے لیے استعمال ہوتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ 2015 ٹو 2024 یا 25, تو ہم بیچ میں ایک ڈیش لگا دیتے ہیں تو اس کے لیے ٹو استعمال ہوتا ہے. یہ ایم ڈیش سب سے لمبی ڈیش ہوتی ہے تینوں ڈیشز کے میں. تو یہ یوز ہوتی ہے کولن کی جگہ پہ بھی یوز ہو سکتی ہے, کوما کی جگہ پہ بھی یوز ہو سکتی ہے, اینڈ پیرنتھیسس میں بھی کی جگہ پہ بھی استعمال ہوتی ہے جہاں پر آپ ایکسٹرا انفارمیشن دیتے ہیں. یہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا ہوا ہے. ایم ڈیش کی بات کر رہے ہیں, ایز ویل ایز, اس کے ساتھ ساتھ کنجنکشن استعمال کیا ہوا ہے. اٹس روٹین انگیجمنٹ ان وار کرائمس, کہہ رہے ہیں کہ جنگی جو کرائمز ہوتے ہیں, جرم ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی اس کی کچھ نہ کچھ جھلک نظر آ رہی ہے. اس کے اندر بھی اس کی انگیجمنٹ جو ہے وہ روٹین وائز ہے, یعنی مسلسل, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مسلسل جنگی جرائم جو ہیں وہ اس کے اندر بھی یہ مصروف عمل ہے. اٹ از انسرپرائزنگ, پھر اس نے ایم ڈیش کا استعمال کیا. یہ عموماً ایک سینٹینس میں 2 دفعہ استعمال ہوتی ہے. اٹ از انسرپرائزنگ دیٹ, اب اگر اس کو یہ کویسچن والا بناتا تو پھر یہ کہتا ہے از اٹ انسرپرائزنگ, کیا یہ حیران کن نہیں ہے؟ یہاں تو اس نے سمپل جملہ بنا دیا, اٹ از انسرپرائزنگ, یہ حیران کن نہیں ہے. دیٹ دا اسرائیلی ملٹری, کہ جو اسرائیلی فوج ہے, واز دا ورسٹ اوفینڈر, یہ بدترین مجرم ہے. ورسٹ بیڈ کی سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہوئی ہے. بیڈ ایک ایجیکٹو ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بد, برا, اور ورس کی کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے ایجیکٹو میں, اینڈ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے ورسٹ جو یہاں پہ یوز کی ہوئی ہے. کہہ رہا جو اسرائیلی ملٹری ہے واز دا ورسٹ اوفینڈر, یہ تو بڑی مجرم تھی, سب سے بڑی مجرم یہ ہے. یہ ابھی جو آ رہا ہے آگے اس کی طرف, کیوں کہہ رہا ہے اس کو بڑا مجرم؟ بائی اے سگنیفیکنٹ مارجن, کہہ رہا ہے یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں, بائی اے سگنیفیکنٹ مارجن, یہ بڑے واضح فرق سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ سب سے زیادہ صحافیوں کا جو قتل ہے انہوں نے کیا. A total of 85 journalists were killed, کہہ رہے 85 جرنلسٹ
صحافی ور کلڈ قتل کیے گئے. یہاں پر بھی اس نے پیسو اسٹرکچر یوز کیا, واز کلڈ, تھرڈ فارم. ان دا اسرائیل غزہ کانفلکٹ, اسرائیل اور غزہ کی جو جنگ تھی, جو تنازع تھا, اس میں 85 جرنلسٹس کو قتل کیا گیا ان 2024 2024 میں. اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ واضح طور پر یہ سب سے زیادہ آگے ہے, بڑے مارجن کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے. آل اٹس دا ہینڈس آف دا اسرائیلی ملٹری, اور یہ جتنے بھی قتل ہوئے یہ سارے اسرائیلی ملٹری کے ہاتھوں قتل ہوئے. آف دا ٹوٹل 82 ور پیلسٹینینس. اب ان میں سے جو 85 میں سے 82 جو صحافی تھے وہ کیا تھے؟ وہ کہہ رہے they were پیلسٹینینس, وہ فلسطینی تھے. وائل 3 were of other nationalities, ان میں سے 3 جو تھے وہ کسی اور قوم سے تعلق رکھتے تھے, یعنی وہ فلسطینی نہیں تھے. علامگلی خطرناک طور پر پاکستان رینکڈ ایٹ دا نمبر 2, پہلے نمبر پہ خطرناک کون سی ہے؟ فلسطین. یہ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے اندر جو صحافیوں کا قتل ہوا تو یہ سب سے زیادہ اسرائیلی فوج کو اس نے کہا کہ بھئی انہوں نے بڑا ظلم کیا. اینڈ دا سیکنڈ ون از کہہ رہے کہ پاکستان جو ہے وہ نمبر 2 کے اوپر ہے along with سوڈان, سوڈان کے ساتھ ساتھ, یعنی سوڈان اور پاکستان دونوں دوسرے نمبر پر ہیں فار دا موسٹ جرنلسٹ فیٹیلٹیز, یعنی جتنی بھی فیٹیلٹیز کہتے ہیں اموات کو. ایک اس کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کیجویلٹیز کہتے ہیں. تو فیٹیلٹیز جہاں پر صرف اموات ہوتی ہیں, کیجویلٹیز جہاں پر اموات بھی ہوتی ہیں پلس انجریز ہوتی ہیں, زخمی ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو اگر کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہوں, کچھ اموات بھی ہوئی ہوں, تو وہاں پر کیجویلٹیز استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر فیٹیلٹیز استعمال ہوا ہے صرف اموات کے لیے. تو وہ کہہ رہے پاکستان اینڈ سوڈان جو ہیں وہ نمبر 2 کے اوپر ہیں. کس کے بعد؟ اسرائیل کے بعد, جو سب سے زیادہ جہاں پر جو ہے وہ صحافیوں کو مارا گیا دنیا میں دوسرے نمبر کے ممالک ہیں. نیکسٹ پیراگراف کے اندر کہہ رہا ہے ٹوڈے از دا موسٹ ڈینجرس ٹائم. اب یہ کسی کی بات کوٹ کر رہا ہے تو اس نے انورٹڈ کوما لگا دیا. کہہ رہا ہے یہ جو آج کا وقت ہے نا, یہ زمانہ ہے, از دا موسٹ ڈینجرس ٹائم, بڑا خطرناک وقت ہے. ٹو بی اے جرنلسٹ, ایک جرنلسٹ کے لیے, اگر آپ ایک جرنلسٹ ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے بڑا مشکل وقت ہے. ان سی پی جیز ہسٹری, سی پی جے کے ساتھ اس نے اوپر اپوسٹروفی لگا دی, ساتھ چھوٹا سا ایس لگا دیا. کی کے یا کا کے میننگ دیتے ہیں, پوزیسو کیس بن جاتا ہے جب بھی یہ استعمال ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ صحافی برادری جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل وقت ہے. ان سی پی جیز ہسٹری, یعنی سی پی جیز کی جتنی بھی ہسٹری ہے اس کے مطابق یہ جو وقت ہے نا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. انورٹڈ کوما کلوز کر دیے. کون بتا رہا ہے یہ؟ سی پی جے سی ای او, یعنی جو سی پی جے کا سی ای او ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے وہ کون ہے جی؟ جارڈی جنسبرگ واز کوٹیڈ ایز سینگ, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق یہ جو بات ہے, یہ جو ہم نے پیچھے کوٹ کی ہے, اس کے مطابق یہ وہ جو سی ای او ہے سی پی جے کا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو یہ دنیا کے اندر یہ زمانہ چل رہا ہے, اس وقت صحافی برادری کے لیے سب سے مشکل وقت ہے. اور یہ سی ای او کہہ رہا ہے سی پی جے کا. اٹس پاسبلی آلسو دا موسٹ ڈیفیکلٹ پروفیشنلی, ممکنہ طور پر بھی یہ بڑا مشکل وقت ہے کہہ رہا ہے, اور پروفیشنلی پیشہ ورانہ طور پر بھی, اگر آپ اس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں تو تب بھی یہ آپ کے لیے بڑا مشکل وقت ہے. دا رائز آف سوشل میڈیا کے عروج کے ساتھ ہیز گریٹلی, اس نے کیا کر لیا ہے, بہت زیادہ ڈیموکریٹائزڈ, جمہوری بنا دیا ہے. جمہوری کا مطلب جہاں آپ کو آزادی ہو, آپ کسی بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکیں, دیٹ از کالڈ ڈیموکریسی. کہہ رہے اس نے ڈیموکریٹائز کر دیا ہے. کس نے؟ سوشل میڈیا نے. یہ آپ کی جو فیس بک, واٹس ایپ اور ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے, ٹویٹر. انفارمیشن کریشن, انہوں نے کیا کر دیا؟ انفارمیشن کریشن, انفارمیشن بنانے میں, اینڈ شیئرنگ, اور اس کو شیئرنگ کرنے میں, یعنی انفارمیشن کی تخلیق اور اس کی شیئرنگ میں سوشل میڈیا نے کیا کر دیا؟ جمہوری بنا دیا ہے ان چیزوں کو.
یعنی آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے کریٹ کرتے ہیں اور شیئر کر دیتے ہیں. ان ایڈورٹینٹلی، ایڈورٹینٹلی ہوتا تو دانستہ طور پر، ان ایڈورٹینٹلی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نادانستہ طور پر، ناسمجھی میں. ہیز پریزنٹ پرفیکٹ کا ہیلپنگ ورب ہے اور اس کے ساتھ آلویز تھرڈ فارم یوز ہوگی آگے. آلسو میگنیفائڈ، میگنیفائڈ تھرڈ فارم. آلسو میگنیفائڈ، اس نے کیا کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے، واضح کر دینا. میگنیفائی بڑا کر دینا، بڑھا دینا. کیا چیز میگنیفائی کر دی ہے؟ آل دا ڈینجرس، سارے خطروں کو اس نے کیا کر دیا ہے، بڑھا دیا سوشل میڈیا نے. وہ کہہ رہا ہے آف میس کمیونیکیشن دیٹ رسپانسبل میڈیا، کہہ رہے ہیں کہ میس کمیونیکیشن کے جو لوگ ہیں، میڈیا کی بات ہو رہی ہے، کہہ رہے ان کے لیے انہوں نے سارے خطرے بڑھا لیے ہیں. کون سے خطرے؟ کیا کہنا چاہتا ہے وہ؟ دیٹ رسپانسبل میڈیا آؤٹ لیٹس اسپینٹ، جس کو ذمہ دار میڈیا نے ہٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اسپینٹ، خرچ کر دیا تھا. اسپینڈ کی سیکنڈ فارم ہے اسپینٹ، خرچ کیے. کیا خرچ کیے؟ ڈیکیڈس بلڈنگس پروسیسز، اینڈ کیا کرنے کے لیے کہ کس طرح کا کوئی پروسیس بنایا جائے، پروسیس بنائے جائیں، طریقہ کار بنایا جائے جس کے ذریعے، اینڈ پالیسیز ٹو اوائڈ، اور کون سی پالیسیز بنائے جائیں بچنے کے لیے. کس چیز سے بچنے کے لیے؟ کہ کس طرح یہ جو اوپر جو اس نے چیز بتائی کہ سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہے کہ سوشل میڈیا نے خطروں میں اضافہ کر دیا ہمارے. یعنی جو مین اسٹریم جو میڈیا تھا اس کے لیے اس نے بڑے مسائل بنا دیے ہیں. یعنی وہ جن چیزوں سے بچنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، یہ تو ان چیزوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں جا کے. یعنی چونکہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے آپ کا، وہ تو ایڈورٹائزمنٹ لیتا ہے اور اس کے تھرو پھر کچھ انسٹرکشنز کے تھرو جو ہے وہ چلتا ہے. جبکہ یہ سوشل میڈیا نے اس ساری چیزوں کو ختم کر دیا. اس نے تو ایک یہ تو ایک لبرل قسم کا جو میڈیا ہے وہ بن گیا ہے. یہ تو کسی کی مان ہی نہیں رہا اور نہ ہی کسی سے کوئی ایڈورٹائزمنٹ لے رہا ہے. تو یہ بتا رہا ہے اس میں کہ جو پالیسیز بنائی تھی ان چیزوں سے بچنے کے لیے، ان کے اوپر پانی پھیر دیا سوشل میڈیا نے آ کے. ود ڈس انفارمیشن اسپریڈنگ، اس کے مطابق کہہ رہے کیا کہہ رہے ڈس انفارمیشن یعنی غلط معلومات اسپریڈنگ پھیلائی جا رہی ہے. اینڈ پبلک ڈسکورس گروئنگ انکریزنگلی پولرائزڈ. اب یہ کہہ رہے کہ پبلک کی ڈسکورس، پبلک کی جو گفتگو ہے، گروئنگ انکریزنگلی کیا کر رہی ہے، وہ گرو بڑھ رہی ہے. انکریزنگلی آگے اس نے لفظ استعمال کیا ہوا ہے پولرائزڈ. اب پولرائزڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو الگ کر دینا، سپلٹنگ، ڈیوائڈ کر دینا، تقسیم کر دینا. تو کہہ رہے اس نے کیا کر دیا ہے جی، گروئنگ انکریزنگلی پولرائزڈ، الگ کر دیا اس نے، تو تقسیم کر دیا ہے. ڈیماگوگس کہتے ہیں وہ لیڈرز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں مفاد پرست، جو اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو اپنی ڈیزائرز کے مطابق چلنے والے ہوتے ہیں، ان کو ڈیماگوگس کہا جاتا ہے. ڈیماگوگس ورلڈ وائڈ ہیو اٹیکڈ مین اسٹریم میڈیا. جو ڈیماگوگس ہیں انہوں نے کیا کر دیا، ہیو اٹیکڈ مین اسٹریم میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کیا کر دیا ہے، اٹیک کر دیا ہے. یعنی سوشل میڈیا کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا یہ رہا ہے کہ چونکہ واضح آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو اٹیک کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے، ان کی انفارمیشن ٹھیک آ رہی ہے، یعنی سوشل میڈیا پر. تو اس کی وجہ سے ہمیں اٹیک ہو رہا ہے. سیکنگ ٹو ایروڈ کیا کرنے کے لیے، ایروڈ کا مطلب ہوتا ہے کمزور کر دینا. سیکنگ ٹو ایروڈ کریڈیبلٹی. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ کس لیے کروایا جا رہا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کو ویک کر دیا جائے، ان کی کریڈیبلٹی کو کیا کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے. یہاں یہ بتا رہا ہے کمزور کر دیا جائے. اس وجہ سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کو ابھارا گیا ہے اور مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ اس کو اٹیک کیا جا رہا ہے. انفلوئنسرز مین وہ لوگ جن کی باتوں میں اثر ہوتا ہے، انفلوئنس کرنے والے. ہیو یوزڈ دیئر کلاؤڈ، انہوں نے کیا کر دیا ہے، یوز کیا ہوا ہے. یوز، اس لفظ کو یوز پڑھنا ہے، یوز نہیں ہوتا. یوز دیئر، یہاں پر کہہ رہے ہیں انفلوئنسر نے کیا کر لیا ہے، یوز کیا ہے دیئر کلاؤڈ، طاقت، اپنی طاقت کا استعمال کیا. کلاؤڈ طاقت کو کہتے ہیں، اپنی طاقت کا استعمال کیا. اینڈ پلیٹ فارمز، اور پلیٹ فارمز کا
اور اپنے پلیٹ فارم یعنی جو ان کے پاس ہیں، سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس جو پلیٹ فارمس ہیں، ظاہر ہے وہ چینلز وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے تھرو جو ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں. ٹو سو ڈسٹرسٹ، کیا کیا انہوں نے؟ سو کا لفظی مطلب ہوتا ہے بونا، کوئی چیز بو دینا، بھر دینا. اور انہوں نے کیا کر دیا؟ ٹو سو بھرنے کے لیے ڈسٹرسٹ. ٹرسٹ کا مطلب اعتماد، ڈسٹرسٹ بے اعتمادی. انہوں نے بے اعتمادی یعنی پبلک کے اندر یہ بے اعتمادی پیدا کر رہے ہیں. اکارڈنگ ٹو ڈان نیوز ایڈیٹوریل میں بات کر رہا ہوں، یہ پبلک کے اندر ڈسٹرسٹ جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں اگینسٹ دا میڈیا ورکرز. یعنی میڈیا کے جو ورکرز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ سوشل میڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈس انفارمیشن دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ڈس انفارمیشن دے رہے ہیں، ہمارے اگینسٹ جا رہے ہیں، ہمارے ورکرز کے اگینسٹ جو ہے وہ ان کا بڑا انفلوئنس ہے. تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے میڈیا کے جو ورکرز ہیں ان کے خلاف جو پلیٹ فارمس ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں اپنی. گریجولی ڈیمینشنگ پبلک امپتھی. اب آہستہ آہستہ ڈیمینشنگ کا مطلب ہوتا ہے کم کر دینا. کم کر رہے ہیں کیا چیز؟ پبلک امپتھی، لوگوں کی ہمدردی کو کم کر رہے ہیں. فار جرنلسٹس، لوگوں کی ہمدردی کو جرنلسٹس کے لیے جو تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں. ڈیفینیٹلی اگر کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ ایک سچ کے اوپر کھڑا ہوگا تو پبلک اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور ڈیفینیٹلی یہاں پر کچھ ایسے تو ہوں گے جو غلط ڈس انفارمیشن دیتے ہوں گے، سوشل میڈیا کے اندر بھی ہوں گے اور ایسے مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی ہیں. تو چونکہ پبلک کا ایک رجحان ہے، پبلک اس سائٹ کے اوپر کم ہے، سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتی ہے، اس کے اوپر زیادہ اس کو جو وہاں پر جو سوشل میڈیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کو زیادہ سنتی ہے اور دیکھتی ہے. تو اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ جرنلسٹس کے خلاف جو ہے وہ ان کو ابھارا جا رہا ہے، اور جو ایمپتھی تھی، جو ہمدردی تھی جرنلسٹ کے لیے، وہ کم ہو رہی ہے. اسٹرگلس جرنلسٹ اسٹرگلس اینڈ پلائٹس، یعنی جرنلسٹ کی جو اسٹرگل تھی، جو جس کو وہ ایکسیپٹ کرتے تھے، مانتے تھے، اینڈ جو پلائٹ تھی اس کی یعنی ہارڈ شپس جو ہوتی ہیں، پلائٹ مین ہارڈ شپس، جو جرنلسٹ کی ہارڈ شپس تھیں اور اسٹرگلس تھیں، اس کے ساتھ جو ہمدردیاں تھیں ان کی وہ اب نہیں رہیں، وہ اب ختم ہو چکی ہیں، کم ہو چکی ہیں، اس کے اندر کمی آ رہی ہے. This much is evident in the apparent lack of concern for journalists' life and liberty amid a rapid rise in reported fatalities. تو کہہ رہے کہ جو صحافیوں کی جو اموات ہو رہی ہیں اس کے اندر اپیرنٹ لیک آف کنسرن ہے، یعنی واضح طور پر لیک آف کنسرن ہے، فکر مندی نہیں ان کی. لیک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کمی. فار جرنلسٹ یعنی ان کی جو زندگی، جرنلسٹ لائف اینڈ لیبرٹی، ان کی زندگی اور ان کی آزادی کے لیے جو کنسرن ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا، اس کے اندر کمی ہے. امیڈ ریپڈ رائز ان رپورٹڈ فیٹیلیٹیز، جس طرح کے جو فیٹیلیٹیز ہیں، اموات ہیں، اس کے اندر بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی کنسرن نہیں ہے، کوئی فکر مندی نہیں. یہ تھا ڈان کا ایک ایڈیٹوریل جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، اور امید ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو جو گرامر کے حوالے سے کچھ چیزیں ملی ہوں گی، اور ڈیفینیٹلی ساری چیزیں کور نہیں ہوتی ان ون ویڈیو. تو مزید جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر کوئی نیو ورڈز آئیں گے، اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو کوئی نئی انفارمیشن ضرور اس کے ساتھ اس کے اندر ملے گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ ایجوکیشن اسٹائل. اللہ حافظ.